ताज शरिया बहुत करम फरमाते थे, बड़ा एतमाद था उनको मुझ पर, माशाल्लाह तो मशवरा भी होता था, जी ये हदीस आपकी नज़र से गुजरी है कि नहीं गुजरी है, जी इस तरह की बातें भी हजरत जी फरमाते थे। जी बरेली शरीफ और पीली शरीफ के उस ख़ानदान के सिवा जी कहीं पर आलिम नज़र नहीं आते थे। लोग ने दो तरह का चंदा किया, एक पैसे का चंदा करके बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाई, जी और तलबा का चंदा किया मैंने तो आलिम दीन बनाए। तो आपको मुनाज़रा अहले सुन्नत से पूरी दुनिया जानती है, तो इसका आगाज़ कब हुआ? कि सरकार ने ये फरमा दिया कि जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक पूछो। जी उसके बाद ये कहा फरमाया कि उसके बाद में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ये हमने सुना है हुज़ूर कि आपके बेटियों की जितनी शादियां हुई हैं वो सब आलिम दीन से हुई हैं। नौजवान नस्ल के जो उलमा निकल रहे हैं वो अगर मैदान मुनाज़रा में आना चाहें तो उनके लिए कोई मुफीद मशवरा जो आप देना चाहें? तो हमने शोबे मुनाजरा कायम किया अल-जामिअतुल क़ादिरिया में। सुभान अल्लाह। जी जो मेरी प्रोग्रामों की या मुरीदीन जो नजराने देते हैं उन सबको मैंने अल-जामिअतुल क़ादिरिया ही में खर्च कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, इस इंटरव्यू में उलमा, शुरा, पीराने इज़ाम, उलमाए कराम के इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में अहम मालूमात जो है वो निकाल कर आपके सामने लाए जाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी और आपकी महबूब शख्सियत पीर तरीक़त मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी रज़वी तशरीफ़ रखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, सबसे पहला सवाल यही है कि नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश किस जगह हुई? मेरी पैदाइश ज़िला बरेली शरीफ के तहसील बहेड़ी के गांव में जोखनपुर में हुई। जी, किस सन में हुई अगर आपको याद हो तो वो भी इरशाद फरमा दें। 1954 में, अरबी तारीख याद नहीं है। जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव के मदरसे में और फिर उसके बाद बहेड़ी बहरुल उलूम में जी, हासिल की। मुकम्मल तालीम आपकी कहाँ तक है? मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दौरे हदीस तक है, सुभान और मैंने मुख्तलिफ मदारिस में बड़े बड़े असातिज़ा इकराम से जी, इस्तिफ़ादा किया माशाअल्लाह। और बड़ी जिद्दोजहद और कद्दो-काबिश के साथ मैंने दरसियात की तालीम हासिल की। तो मैं वो चाहता हूँ कि उसका पस मंज़र कुछ अगर आपको वो लम्हा याद हो, क्योंकि अब जो नए दौर के उलमा आ रहे हैं और आलिम बनने की ख्वाहिशमंद हैं, तो वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल-गताया अला मुतूनिल बलाया, अताएँ बलाओं की पीठ पर सवार होती हैं। जी जितनी मुश्किलात आदमी झेलता है जी और कोशिश और काबिश करता रहता है, अल्लाह पाक का फजल वैसे ही होता है बेशक। और उतनी ही अता हासिल होती है। जी तालीम में पूरी कोशिश करनी चाहिए, असातिज़ा इकराम को देखभाल करनी चाहिए, जी और तलबा को इब्तिदाई तालीम में मसलन मीज़ान मुनशब, जी नहमीर, पंजगन, इल्मुस्सीगा, हिदायतुन नहव वगैरह ये ऐसी किताबें हैं जो बुनियाद हैं दरस निज़ामी की। जी ये बिल्कुल अज़बर होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर फ़न में एक किताब का मतन महफूज होना चाहिए ज़हन में, और फिर उसके ताल्लुक़ से जो शुरू हैं वो ज़हन में रहना चाहिए। क़वाइद नहविया और सरफिया बिल्कुल मुस्तहज़र रहना चाहिए, जी और उनका इजरा भी पढ़ने के टाइम पे होना चाहिए, ताकि मालूम हो कि ये लफ्ज़ जो हम बोल रहे हैं ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। इस्म है तो कौन सा इस्म है, हर्फ है तो कौन सा हर्फ है,
فعل ہے تو کون سا فعل ہے اور کون سا اس کا صیغہ ہے. جی یہ چیزیں ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے جب بھی آدمی گفتگو کرے. جی طلباء کو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے الحمدللہ رب العالمین اپنے الجامعۃ القادریہ میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ ابتدا سے لے کے درس نظامی تک کے طلباء کو جی ہم شوال میں داخلے کے بعد سب سے پہلے میزان، منشعب، نحو میر، پنجگن، علم الصیغہ وغیرہ کا اجرا کراتے ہیں جی اور ان کا باقاعدہ امتحان لیتے ہیں تاکہ مسائل محفوظ ہوں. جی اور مجھے یاد آتی ہے ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں جی کہ اس طرح جب ہر شعبے کے طلباء کو جی اور ابتدا سے لے کے دور حدیث کے طلباء کو ہر سال جب یہ کتابیں یاد کرائی جائیں گی جی اور ان کا امتحان لیا جائے گا جی تو وہ کبھی امتحان میں فیل نہیں ہوگا جی انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مدارس میں الجامعۃ القادریہ کی تعلیم الحمدللہ بے مثال ہے اور یہاں کے طلباء بڑے ذی استعداد بھی ہوتے ہیں. ماشاء اس کے علاوہ عملی صورت میں ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے طلباء کو ایک رکعت مشقی نماز ہم پڑھواتے ہیں جس میں یہ دیکھتے ہیں یہ 10-15 دن کا عمل ہوتا ہے اللہ. جی کہ کس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نماز میں جی اور کس طرح باندھے جاتے ہیں اور کس طرح سے رکوع کیا جاتا ہے اور کس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے. آج کل بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، عوام خواص سب میں لاپرواہی دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں مال. پیش نظر نہیں رہتا. جی میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، مسائل جاننے کے باوجود بھی لاپرواہی کرتے ہیں. مثلا سجدے میں 10 انگلیوں کا لگانا سنت ہے، جی 3 کا لگانا دونوں پیروں کی انگلیوں کا واجب ہے اور 1 انگلی کا لگانا فرض ہے. فرض. لیکن آج لوگ فرض تک ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بڑی دقت یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مدارس کے اندر انتظام نہیں ہوتا ہے کہ عملی مشق کرائی جائے تاکہ زندگی میں کبھی نمازیں خراب نہ ہوں. جی اور انگلیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگائے جائیں. صرف انگلیاں کھڑی کر لینے سے کام نہیں چلتا. جی تو ہم نے اپنے طریقہ تعلیم یہ رکھا ہے، اللہ کرے سارے مدارس میں یہی طریقہ رائج ہو جائے تاکہ طلباء کی استعداد اچھی ہو. دستار بندی آپ کی کس سن میں ہوئی؟ میری دستار بندی سن 79 میں ہوئی ہے. جی مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف سے. سبحان. تو اگر وہ دستار بندی کا کوئی واقعات ہو جس میں بڑے بڑے علماء تشریف فرما رہے ہوں گے، تو اگر اس میں سے کوئی نام آپ کو یاد ہو؟ سب سے بڑے تو ہمارے دنیا اہل سنت کے سرتاج حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سبحان. اور اکابر رہتے ہی تھے جی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. اب یہ ذہن میں تو نہیں ہے کہ کون کون اس وقت موجود تھے. آپ نے اپنے مدرسے الجامعۃ القادریہ کی بات کی، تو یہ کب آپ نے سوچا کہ اس کی بنیاد رکھی جائے اور اس کو جو ہے وجود میں لایا جائے؟ اس کا پس منظر ہے جی ہمارے علاقے میں ضلع بریلی شریف میں، ضلع پیلی بھیت شریف اور پورا اتراچل جی صوبے میں، اس وقت تو یہ صوبہ الگ نہیں تھا، کوئی بھی ایسا عالم نہیں نظر آتا تھا جو درس نظامی قاعدے سے پڑھا سکے. عالم ہی نہیں تھے اس علاقے میں. بریلی شریف اور پیلی بھیت شریف کے اس خاندان کے سوا جی کہیں پر عالم نظر نہیں آتے تھے. لوگ اس طرف بالکل مائل نہیں تھے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا انہیں شعور ہی نہیں تھا. جی تو پڑھنے کے زمانے میں میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی
کہ یہ بریلی شریف پوری دنیا سنیت کا مرکز ہے بے شک اور یہاں علماء نہیں ہیں، جی تو یہاں علماء پیدا ہونا چاہیے. بے شک اتنے علماء پیدا ہو جائیں، اللہ کرے کہ اگر کوئی بریلی شریف سے گزرے جی تو اسے علم کی خوشبو محسوس ہو. سبحان سبحان تو میں نے اپنے دور طالب علمی میں کوشش کی اور کچھ طلباء کو اس طرف لانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے 1 سال کیمری ضلع رامپور دارالعلوم رضویہ میں پڑھایا، اور 4 سال میں نے دارالعلوم غوثیہ نیوریا حسین پور میں پڑھایا. جی تو میں طلباء کے لیے بڑی کوشش کرتا تھا. لوگوں سے میں نے طلباء کا چندہ کیا، اللہ اس طرح سے کسی سے پوچھتا تھا کہ لڑکے ہیں آپ کے؟ بولے 4 ہیں. تو میں نے کہا 1 اللہ کی راہ میں دے دو، سبحان 3 ہے تو 1 دے دو، 2 ہے تو 1 دے دو، سبحان 1 ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. لوگ کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ آخرت کا ذریعہ بنے گا، سبحان آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے علم دین پھیلے گا، سنیت پھیلے گی. جی تو اس طرح میں نے 2 طرح کا چندہ کیا. پیسے کا چندہ کر کے میں نے بلڈنگیں کھڑی کی الحمدللہ، ماشاء اللہ جی اور ہر جگہ میں تعمیری کام بھی کراتا رہا. اور یہاں جب سے الجامعۃ القادریہ کی زمین اللہ نے میرے سپرد فرمائی تو میں نے 2 طرح کا چندہ کیا. ایک پیسے کا چندہ کر کے بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنائیں، جی اور طلباء کا چندہ کیا میں نے تو عالم دین بنائے. سبحان تو اس وقت جب علماء نظر ہی نہیں آتے تھے، چند حفاظ ہوتے تھے جی اور قرہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو آج اللہ پاک کا یہ کرم ہوا، میرے مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض ہوا کہ جب میں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا تو میں نے اس کے قیام میں خواب دیکھا تھا جی کہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جی دارالفتہ میں، اور حضور ریحان ملت بھی حاضر ہیں، سبحان اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور رحمانی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان نے مجھ سے فرمایا صغیر وہ الجامعۃ القادریہ کا کام کیا ایسے ہی رہ جائے گا؟ اللہ تو میں جواب تو ان کو دے رہا تھا لیکن چہرہ میں اپنے مرشد کا دیکھ رہا تھا. سبحان حضرت مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ کام ہوگا. انشاءاللہ تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، صرف مجھے دیکھ کے مسکرائے. جی اور حضرت کی بیٹھک میں رہتا تھا ابتدائی دور میں، جب میں بریلی شریف مظہر اسلام میں پڑھتا تھا تو حضرت کی بیٹھک میں مجھے رہنے کا شرف حاصل ہوا. ٹکڑے بھی میں نے حضرت ہی کے کھائے، آج بھی کھا رہا ہوں، انشاءاللہ جنت میں بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. حضرت اس کے صدقے سنگ میں. بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی سنگ بنیاد حضور ریحان ملت نے رکھی ہے. سبحان بات رہ گئی وہ ادھوری جی کہ اس وقت علماء نہیں ہوتے تھے، جی اور آج الحمدللہ اس علاقے میں جی ہزار کی تعداد میں علماء، حفاظ و قراء سبحان آپ کو نظر آئیں. سبحان بے شک بہت علم پھیل گیا الحمدللہ. پھر چونکہ طریقہ تعلیم ہمارا بالکل الگ تھا، جی اور میں نے جو پڑھا تھا تو اس وقت الحمدللہ بہت سی کتابوں کے، بڑی بڑی کتابوں کے حواشی تک میرے ذہن میں تھے، جی اور میں یہ چاہتا تھا کہ بڑے بڑے اچھے علماء پیدا ہوں. جی تو اللہ پاک نے ایسا کر دیا. ماشاء اللہ. جی یہ اتنا بڑا بلڈنگ میں نے ابھی دیکھا ہے حضور، یہ شاید ہی یہ پورے ضلع میں اتنی بڑی بلڈنگ ہوگی. تو ابھی ہم وہاں پر تھے تو کچھ وہاں کے عالم دین سے ہم نے رابطہ کیا، جاننے کی کوشش کی. تو ہم نے تو صرف یہی جانا کہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ آپ کو جس نے بتایا کہ 7-8 لاکھ روپے سالانہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ ان عالم صاحب نے اپنی معلومات بتائی ہے. جی جو ہم ان نے کو معلوم جوڑا تھا. حضور، جیسے انہوں نے بتایا حقیقت یہ ہے جی کہ 1 کروڑ سے لے کے 1.5 کروڑ کے بیچ میں اس کا خرچ آتا ہے سالانہ. سالانہ اللہ. اور چونکہ
तकरीबन 600 तलबा तालिबात इसमें रहते हैं। जी उनके खाने का खर्च है, जी नाश्ते का खर्च है, दोनों टाइम खाना, फिर किताबें और फ़र्श जी और उनकी और जो ज़रूरियात होती हैं उनका एहतमाम इंतज़ाम, तो बहुत बड़ा खर्च होता है। जी अब आपने ये पूछा कि इसका बंदोबस्त कैसे होता है, तो इस सिलसिले में कुछ अहबाब का ताउन है और कुछ फ़ीस से काम चलता है। जी हर साल इदारा मकरूज़ हो जाता है, फिर अल्लाह पाक अदा फरमाता है। एक मुख्तसर सा जवाब इसका ये है कि ये अल-जामिअतुल क़ादिरिया की ख़ासियत है। हुज़ूर गौसे आज़म मेरे और सारी दुनिया अहले सुन्नत के ताजदार गौसुल अक़वास क़ुतबुल अक़ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पाक से इस इदारे को निस्बत है। जी हुज़ूर गौसे आज़म की मदद रहती है बेशक और सरकार मुफ्ती आज़म सरकार आला हज़रत का फैज़ान रहता है, गरीब नवाज का फैज़ान रहता है सुभान अल्लाह। कि इस इदारे में इसकी खुसूसियत यह है कि पैसा कभी रहता नहीं, काम कभी रुकता नहीं। अल्लाह सुभान। आज भी तंगदस्ती के आलम में भी वहाँ पर काम हो रहा है, संग मरमर लग रहा है, जी टाइल का काम हुआ, काफ़ी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इन साल, और अल्लाह पाक चाहेगा तो मेरे हाथों से इसकी तामीर का काम मुकम्मल होगा। दुआ अल्लाह पाक से यही मैं करता हूँ कि इसके और जो तामीरी मंसूबे तालीमी मंसूबे हैं अल्लाह ताला मेरे हाथों से उन्हें पूरा फरमाए। आमीन। आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से आप मुरीद हैं, तो आपको किन किन खानकाहों से शर्फ़ बैत और फिर उसके बाद खिलाफत व इजाज़त हासिल है? सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में रहने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। हज़रत ही के दस्ते हक़ परस्त पर मैं बैत हुआ, जी और मैं जब वहाँ हज़रत की बैठक में रहता था तो तकरीबन जब हज़रत वहाँ मौजूद होते थे तो रोज़ाना ही जी दस्तबोसी और कदम बोसी की मुझे सआदत नसीब होती थी, सुभान। और रोज़ाना मेरे हज़रत जी मेरे सर पर और सीने पे हाथ रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाते थे। ये अक्सर व बेशतर होता था। सुभान। मैं नहीं जानता था कि हज़रत की शफ़क़त मेरे साथ जी इतनी क्यों है, और रोज़ाना मैं सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर होता था, फ़ातिहा पढ़ता था, और मैं रद्द वहाबियत और रद्द बातिल के लिए अल्लाह पाक से दुआ करता था आला हज़रत के वसीले से। अल्हम्दुलिल्लाह वो सआदत अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई। जी तो खिलाफत आपने खिलाफत जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुख्तलिफ़ खानकाहों से खिलाफत हासिल है, माशाअल्लाह। और बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो खिलाफत का कभी शरफ़ हासिल नहीं हुआ, जी और न अपने आप को इस काबिल समझते थे कि हज़रत की खिलाफत में मिले। जी लेकिन हुज़ूर रेहान मिल्लत, हुज़ूर ताजुश शरिया, हुज़ूर तहसीन मिल्लत और हुज़ूर अमीन शरीयत, इन सब से मुझे खिलाफत हासिल है। सुभान सुभान। और मारर शरीफ में रफ़ीक़ मिल्लत से और मदीना मुनव्वरा में हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान अलैहि रहमत व रिज़वान से भी खिलाफत हासिल है। सुभान। हुज़ूर शार बुखारी से, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर से, माशाअल्लाह। और भी हज़रात से मुझे खिलाफत हासिल है जी अल्लाह पाक के करम से। मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ अपने मखसूस असातिज़ा का ज़िक्र फरमाना चाहें कि जिनका एक अहम रोल रहा आपकी ज़िंदगी में। इब्तिदाई ज़माने में मैंने बहेड़ी में जब तालीम हासिल की तो मेरे उस्ताज़ मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहिब रिज़वी जी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाते थे, उनसे मैंने इस्तिफ़ादा किया, और उसके बाद वो वहाँ से फिर मैं बरेली शरीफ आ गया, वो वहाँ से अमरोहा चले गए, जी तो फिर 1 साल बरेली शरीफ में रहा, और फिर मैं हज़रत की वजह से
وہ جب سنبل چلے گئے جی تو سنبل میں رہا. خلیل العلوم نخاسا سنبل میں نے حضرت سے علم حاصل کیا اور بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا اور منطق و فلسفہ کی مطولات مجھے پڑھائیں اور بہت پیار کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے. جی اور سب سے زیادہ میرے اساتذہ میں ان کا تعلیمی فیض مجھے حاصل ہے. سبحان اس کے بعد وہاں سے میں مبارک پور گیا تو مبارک پور میں حضور بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان سے میں نے مختلف کتابیں تفسیر جلالین وغیرہ پڑھی جی اور علامہ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ افتخار صاحب سے علم ادب پڑھا جی اور حضور محدث کبیر سے ترمذی شریف پڑھی ماشاء اللہ. اور مختلف اساتذہ کرام سے میں نے مختلف کتابیں پڑھیں. جی اس کے بعد میں بریلی شریف آ گیا جی اور بریلی شریف مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام میں داخل ہوا اور یہاں میں نے مختلف اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا اور بخاری شریف شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی جہانگیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ماشاء میں اللہ. نے پڑھی. تو آپ کو مناظرہ اہل سنت سے پوری دنیا جانتی ہے، تو اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز تو دور طالب علمی ہی میں الحمدللہ میں نے کر دیا جی تھا اور چونکہ تازہ فیض مجھے بریلی شریف کا حاصل تھا. جی میں جب بخاری شریف پڑھتا تھا اس دور میں دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر ایک تھا مبلغ دارالعلوم دیوبند جی مولوی ارشاد. مولوی ارشاد. وہ بہیڑی میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بہیڑی میں پہلے دن ہی اپنی تقریر میں چیلنج کیا کہ میں بہیڑی میں ہوں جی اور بریلی سے جس کو تم لانا چاہو میرے مقابلے کے لیے لے آؤ. جی میں بھی اس تقریر کو سننے کے لیے گیا تھا اور بہیڑی کی سڑک بھری ہوئی تھی. جی اس کے مجمع میں تو کوئی نہیں تھا سنی، جی صرف چند دیوبندی بیٹھے ہوئے تھے، جی لیکن سڑک بھری ہوئی تھی. اس کے چیلنج کی وجہ سے جی بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ تھا. میں بھی وہاں بحیثیت طالب علم موجود تھا جی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کس کو بلائیں بریلی شریف سے. تو میں نے کہا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ہمارے اساتذہ ہیں، سبحان اللہ. میں اس کے لیے کافی ہوں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے لوگوں کو مطمئن کیا اور اس کی تقریر سنی. اس میں اس نے ایک بات یہ کہی، چونکہ ایک ہفتہ پہلے بہیڑی میں میری تقریر ہوئی تھی جی تو اس میں نے اذان قبر کا مسئلہ بیان کیا تھا جی کہ شیطان قبر میں آتا ہے. اذان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان سن کے وہ بھاگ جاتا ہے. جی تو اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا، اس نے اس کا بڑا مذاق اڑایا جی اور کہا کہ ان بریلویوں کی قبر میں شیطان آتا ہے اور ان کو بھگانے کی لیے اذان کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دیوبندیوں کے قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. جی میں فوراً اس کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد وہاں قریب میں سنہری مسجد تھی، وہاں گیا اور میرے ساتھ پوری پبلک گئی اور مسجد بھر گئی. جی میں نے مولوی ارشاد سے کہا، مولوی ارشاد تم نے جو یہ کہا کہ شیطان ہماری قبر میں نہیں آتا بریلویوں کی قبر میں آتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جی مگر سوال یہ ہے کہ تم کو یہ پتہ کیسے چلا کہ تمہاری قبر میں شیطان نہیں آتا ہے؟ جی تم کو غیب کا علم ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہارے نزدیک یہ شرک ہے تو تم مشرک ہو گئے. جی اور اگر غیب کا علم نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ مر کے قبر میں پہنچ کے واپس آئے ہو؟ اگر دوبارہ واپس آئے ہو جی قبر کا حال دیکھ کر جی تو یہ ہے آواگون جی جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. خلاف. جی پھر تمہیں پتہ کیسے چلا؟ لیکن بات تم نے اپنے حساب سے ٹھیک کہی کہ شیطان تمہاری قبر میں نہیں آتا ہے.
وجہ یہ ہے کہ شیطان ڈاکو ہے، اور ڈاکو اور چور وہیں جاتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے۔ جی وہ ڈاکو جانتا ہے کہ اس نے تمہارا دین ایمان یہیں دنیا میں چھین لیا، کیا بات ہے، سبحان تو قبر میں تمہاری قبر میں جا کے کیا خاک چھانے گا؟ سبحان اللہ۔ اور اہل سنت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ اپنا ایمان بچا کر مجھ سے سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے قبر کے اندر، تو جا کر یہ وہاں پریشان کرتا ہے۔ جی حدیث پاک میں آیا ہے فیورا لہ الشیطان، قبر میں اسے شیطان نظر آتا ہے، فیشیر الی نفسہ انی انا ربک، تو وہ قبر میں ہی اس سے کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے اپنی طرف کہ مجھے اپنا رب بتا دے، مجھے اپنا خدا کہہ دے۔ جی تو ادھر سے شیطان کا کوڑا پڑتا ہے، شیطان اذان کا کوڑا پڑتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، جی اور الحمدللہ سنی کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ جی پھر دوسرے دن میں نے اس کو 3 سوالات لکھ کے بھیجے تھے جی کہ ان کا جواب مجھے تحریری چاہیے، اور وہ سوالات ایسے تھے کہ ہاں کرے تو پھنسے، نہ کرے تو پھنسے۔ جی اور میں نے اس کو طرح طرح سے بڑا ذلیل و رسوا کیا، جی اور مسجد کے مائک سے ہی میں نے اس کو اس کی دھجیاں اڑائی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ سوالات کا جواب اس نے نہیں دیا، جی اور وہ وہاں سے راتوں رات ہی بھاگ گیا۔ بھاگ گئے۔ اسی سال جی ایک حجازی مولوی تھا جو مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا، جی اور بڑا غرور تھا اس کو، غیر مقلد تھا، دھورے میں وہ رہتا تھا، اور میں دورہ حدیث میں پڑھتا تھا۔ جی اس نے چیلنج دیا کہ جو بھی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ جی 40 بیگھہ زمین کی شرط بھی وہاں کے 2 آدمیوں نے رکھ لی تھی، اللہ۔ ہمارے کلو پہلوان صاحب تھے، جی انہوں نے، اور دوسرا غیر مقلد جو تھا وہ پلی منشی کہلاتا تھا۔ جی یہ سب طے ہو گیا وہاں، اور انہوں نے مجھے بلایا، تو میں طالب علم تھا، چونکہ تقریریں وہ وہاں کرتا تھا جی تو انہیں معلوم تھا میرے بارے میں، تو انہوں نے مجھ کو بلایا، میں وہاں گیا حدیث کی کتابیں لے کے، اور نمبردار صاحب کی بیٹھک میں، جہاں سے وہابیوں کی وہ مسجد بالکل نزدیک تھی، ملی ہوئی تھی، جہاں حجازی مولوی رہتا تھا، جی وہاں ہم پہنچ گئے۔ حجازی مولوی اور پلی منشی دونوں نہیں آئے، اللہ۔ اور بہت سنی لوگ اور وہابی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جی پلی منشی کو جیسے تیسے بلوایا، تو ان سے کہا کہ بھی بلا کے لاؤ، بولے کیا کروں، آ ہی نہیں رہا ہے، زمین پکڑ گیا وہ حجازی مولوی۔ جی خیر الحمدللہ فتح و نصرت کے ساتھ ہم وہاں سے بھی آئے، اور سنیت کا بول بالا ہوا۔ تو یہ جو مناظرے کا سلسلہ رہا آپ کا، تو باقاعدہ ٹریننگ لی ہے آپ نے کہیں سے؟ ٹریننگ باقاعدہ اس طور پر کہ کسی جگہ دی جاتی ہو اور میں نے وہاں جا کے لی ہو، ایسا نہیں ہے، جی بلکہ میں نے شیر بے شہل سنت حضرت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب علیہ رحمت و رضوان، اور مفتی اجمل شاہ صاحب، اور ہمارے اکابر کی تصنیفات کو اور ان کے مناظروں کی رودادوں کو میں نے پڑھا، جی اور خود مجھے اللہ پاک نے میرے مرشد کے صدقے میں یہ شعور دیا جی کہ سوال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا جواب کس کیسا طرح؟ ہونا چاہیے۔ جی آپ نے اب تک کتنے مناظرے کیے اگر یاد ہو؟ یاد نہیں ہے، جی بے شمار ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی حادثہ ہوا کہ اس وقت چونکہ جی یہ سب نہیں ہوتا تھا، جی کیمرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھے، جی تو زیادہ مناظرے میرے اس وقت ہوئے ہیں۔ جی تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ مناظرہ کرنے گئے اور ادھر سے کسی نے ایسا سوال کر دیا یا ایسا جواب ہوا، مگر اہل سنت کے جتنے علماء ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہار جائیں یا پھر وہ جواب نہ دے پائیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، یا پھر آپ نے ان سے وقت لیا کہ ہم اس کا جواب کل دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا، جی بلکہ جب بھی کسی دیوبندی یا غیر مقلد عالم نے جی مجھ سے کوئی سوال کیا، تو میں نے اس کا جواب دے کر اس پر پلٹوار جو کیا، جی تو اس سے اس کی دھجیاں اڑ گئیں۔ سبحان۔ مثال کے طور پر جی ایک مناظرہ ضلع رامپور میں ہو رہا تھا، اور مولوی حنیف مد مقابل تھا،
اس نے میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی بخاری شریف کی حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بے شک، فواللہ لا تسلونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، جی کہ اللہ کی قسم کوئی بات ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں نہ بتا سکوں، سبحان جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ حضور بار بار اس کی تکرار فرما رہے تھے سلونی سلونی سلونی۔ جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بار بار سرکار فرماتے تھے اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو، جب تک میں یہاں کھڑا رہوں گا میں تم کو بتاتا رہوں گا، سبحان جو تم پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ جی تو میں نے کہا دیکھیے حضور کو سب کا علم تھا، ہر چیز کا علم تھا، جب یہ اعلان فرما رہے بے تھے۔ شک، اور بات لمبی ہو جائے گی اس لیے وہ پیچھے کی نہیں بتا رہا ہوں جی کہ دو لوگوں نے پوچھا، حضور نے دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ ایک نے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو سرکار نے فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ جہنم۔ جہنم، جی اور ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے، اسی نشست میں۔ تو مولوی حنیف نے مجھ سے کہا کہ صاحب اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں کھڑا رہوں گا تب تک جی میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ جی میں نے کہا مولوی صاحب اس میں سرکار نے یہ فرمایا کہ ما تم تو فی مقامی ھذا، جب تک میں کھڑا رہوں گا، اس کا تعلق کس چیز سے ہے یہ دیکھو۔ جی سرکار نے فرمایا سلونی، جب تک میں کھڑا ہوں پوچھو جی میں تمہیں بتاؤں گا، یعنی پوچھنے کی اجازت تمہیں ہر وقت نہیں دی جائے گی، جی جب تک کھڑا ہوں تب تک پوچھو۔ جی اور حضور نے بتایا جس نے جو پوچھا۔ میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ سرکار نے یہ فرما دیا کہ جب تک میں کھڑا ہوں تب تک پوچھو، جی اس کے بعد یہ کہاں فرمایا کہ اس کے بعد میں تمہیں بتا نہیں سکتا؟ ہر وقت پوچھنے کی اجازت تو قرآن نے بھی نہیں دی ہے، جی بعد میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ کہاں سرکار نے فرمایا؟ جی بے شک، یہ تو تم دکھا نہیں سکتے۔ جی نتیجہ یہ نکلا کہ جوتیاں چھوڑ کے اور کتابیں چھوڑ کے وہ مولوی بھاگے، جی اور الحمدللہ سنیت کا بول بالا ہوا۔ تو میں الحمدللہ ان لوگوں پہ جو پلٹوار کرتا ہوں جی اس کی تاب یہ نہیں لا پاتے ہیں۔ جی یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا کرم ہے اور حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ کرم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیض ہے میرے ساتھ۔ تقریر کے علاوہ آپ مدرسہ چلاتے ہیں، مناظرہ بھی کرتے ہیں، تو یہ خرچہ وغیرہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ فیس سے انتظام ہو جاتا ہے جی اور کچھ احباب کے تعاون سے ہوتا ہے، اور میں 10-15 سال پہلے خود بھی چندے کے لیے نکلتا تھا، جی لیکن اب میں نہیں نکلتا ہوں۔ تو ہمارے لڑکے ہیں مولانا طال مصطفیٰ اظہری جی اور مولانا کمال مصطفیٰ اظہری، جی یہ لوگ ہیں، کوئی اپنے 1-2 مدرس کو لے کے نکلتے ہیں، کچھ اور 2-4 احباب ہیں جو کوشش کرتے ہیں علاقے میں اور علاقے سے باہر۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے چلاتا ہے اس کو۔ جی آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا، تو آپ کے بچے اور بچیاں کتنی ہیں؟ الحمدللہ میرے 10 بچے بچیاں ہیں، سبحان اللہ، 4 لڑکے ہیں، 6 لڑکیاں ہیں۔ جی اور آپ نے اپنے بچوں کو کہاں تک تعلیم دی ہے؟ میں نے اپنے 6 لڑکیوں کو اور 4 بیٹوں کو درس نظامی پڑھایا، جی سب کو میں نے عالم عالمہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم نے سنا ہے حضور کہ آپ کے بیٹیوں کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ سب عالم دین سے ہوئی ہیں۔ ہاں میں نے کوشش یہ کی کہ میری بیٹیوں کی جو شادیاں ہوں جی وہ دینی دیندار گھرانوں میں ہو،
اور سب سے زیادہ ضرورت یہ تھی، میں نے اس کا خیال کیا جی کہ ٹھوس اور مضبوط سنی گھرانوں میں ہو جی اور باشرہ ذی علم ماشاء نمازی لڑکوں سے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں، اللہ ماشاء تو سب کو میں نے باشرہ کے ساتھ بیاہ۔ اللہ۔ جی آپ نے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ہم نے سنا ہے کہ غیر برادری ہے، لیکن آپ نے عالم کے فوق میں نے جی برادری اور غیر برادری جی جہاں جہاں مجھے اچھے رشتے ملے میں نے اس فرق کو مٹا دیا۔ جی ماشاء ہماری برادری میں چونکہ وہابی بہت ہے، اللہ جی تو اگر سنی سے بھی رشتہ کرو تو اس کا کوئی نہ کوئی تار وہابیوں سے مل جاتا ہے، جی تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جو میرا رشتہ دار ہو اس کے گھر میں کوئی وہابی آئے اللہ سبحان اور اس سے وہ تعلق رکھے، اس لیے میں نے برادری کا بندھن توڑ دیا جی اور میں نے جس برادری میں اچھے رشتے مجھے نصیب ہوئے وہ میں نے کیے۔ حضور، یہاں ایک عوام اہل سنت میں جو ہے بہت خلفشار ہے کہ غیر برادری میں ہمارے ادھر علاقے میں شادی نہیں کرنے دیتے ہیں، تو کیا اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں تو آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کفو ہونا چاہیے، جی اور عالم کفو ہوتا ہے، جی عالم کفو ہوتا جی ہے، کسی بھی برادری میں وہ شادی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی جو تعلیم کہاں، ایک ازہری صاحب ہیں، تو کیا انہوں نے جامعہ مصر سے جو ہے علم حاصل کیا ہے؟ ہاں، اس کی تفصیل تھوڑا بتائیں۔ وہاں وہ پڑھنے گئے، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور وہاں سے انہوں نے سند حاصل کی، جی اور ان کی فراغت الجامعۃ القادریہ ہی سے ہے۔ ماشاء اللہ 1 سال رونا ہی جی مدرسے میں نے بھیجا تھا، وہیں کے ذریعے ان کو وہاں مصر بھیجا تھا۔ تھوڑا کیا نام ہے رونائی مدرسے کا؟ جی روناہی الجامعۃ الاسلامیہ۔ الجامعۃ الاسلامیہ رونائی، جی وہیں سے ان کو انہیں کی سند پر میں نے مصر بھیجا تھا۔ اس وقت ہمارا معادلہ جامعہ ازہر مصر سے نہیں تھا، جی اب ہے۔ اب ہو گیا۔ تو یہاں کے بچے جو اب آپ کے مدرسے کے الجامعۃ القادریہ کے جو فارغین ہیں وہ سیدھا اب جا سکتے ہیں جامعہ ازہر؟ جا سکتے ہیں، اور ایک خصوصیت یہ ہے الجامعۃ القادریہ کی کہ جی وہاں پر ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے 10 بچے رہتے ہیں ابھی ہر دور میں، اور کیا، ہر دور ماشاء اللہ۔ تو ان کی وہاں پر جو استعداد ہے وہ بہت کام میں آتی ہے، جی اور سب سے زیادہ نمبر قادریہ ہی کی معرفت جو لڑکے جاتے ہیں ان کو سبحان آتے ہیں سبحان وہاں اللہ۔ پر۔ حضور، آپ نے مدرسے کی تعمیر کیا اور پھر دینی تعلیم کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے، تو دور حاضر میں مدرسے اسلامیہ کی کتنی ضرورت ہے؟ مدارس اسلامیہ کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، جی اور اس دور میں خاص طور پر چونکہ ہر طرح کی بے دینی جی بڑھ رہی ہے اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، تو جیسی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اسی حساب سے کام کرنا چاہیے۔ جی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ علم عقائد بھی سکھایا جائے۔ جی حالانکہ فن ہے، عقائد میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس دور میں جس طرح کی ضرورت ہے جی وہ مدرسین کو یہ چاہیے کہ وہ خود اختلافی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہمارے اور دوسرے فرقوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے جی وہ طلباء کو سمجھایا جائے بے شک کہ یہ بنیادی اختلاف کیوں ہے، جی کیا وجہ ہے۔ چونکہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ کافر کہہ دیتے ہیں، ہم سب کو کافر نہیں کہتے، جی نہ ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کافر کہنے کا حکم دیا، جی بلکہ دراصل جن 4 مولویوں نے صراحتاً ایسے کفر کیے جو متعین ہیں، جی جن میں کسی طرح کی تعویل قریب و بعید نہیں ہو سکتی، بے شک وہ قاسم نانوتوی ہیں جی جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، جی رشید احمد گنگوہی
اس نے وقوع کذب کے معنی درست بتائے، اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا، اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے، لیکن براہین قاطعہ پر تقریض ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی۔ جی خلیل احمد امبیٹوی نے شیطان کا علم حضور سے زیادہ لکھا ہے براہین قاطعہ میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ شیطان کا علم بڑھانا، حضور کا گھٹانا، اور یہ کہنا کہ شیطان کو یہ وسعت جو ہے یہ زیادتی علم کی نص قرآنی سے ثابت ہے، اور حضور کے لیے ماننے کو شرک بتایا۔ تفصیل تو اس کی لمبی ہے، جی لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی کو اور قاسم نانوتوی کو اعلیٰ حضرت نے کافر قرار دیا۔ رہے چوتھے ان کے مولوی اشرف علی تھانوی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے علم غیب کو زید، عمر، بکر، سبھی مجنون جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر قرار دیا اور تشبیہ دی، تو اس وجہ سے یہ حفظ الایمان میں ہے۔ جی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ مان جاؤ، توبہ کر لو، یہ کفر ہے، اس سے بچو، لیکن یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے رہے، نہیں مانے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی تکفیر کی، اور یہ فرمایا کہ جو ان کی کتابوں پر، ان کی عبارتوں پر مطلع ہو کر جی جو ان کو کافر قرار نہ دے وہ بھی کافر ہے۔ جی من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر۔ لیکن جس کو ان کی کتابوں کا علم نہ ہو یا ان کی عبارتوں پر مطلع نہ ہو اور وہ ان کو کافر نہ کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ جی البتہ بہت سی وجوہ کی وجہ سے جی اس کو ہم گمراہ اور بددین ضرور کہتے ہیں، کہ آدمی جب ان کی طرف منسوب ہوتا ہے تو کافر چاہے نہ کہیں، لیکن گمراہ بددین ہم کہتے ہیں۔ جی تو دور حاضر میں جو عرس ہو رہے ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے آئینے میں نہیں ہو رہے ہیں، تو عرس کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ وہ عرس جو ہے جی وہ دراصل کسی بزرگ کی تاریخ وصال کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، نعت پاک کی محفل منعقد کرنا، تقریری پروگرام رکھنا، یہ عرس ہے۔ جی اب وعظ و نصیحت کی محفل ہو جیسے کہ آج کل آراس میں ہوتی ہے، جی اس کے علاوہ اور کوئی ناجائز کام عرس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جی موجودہ قوالی ہے یا میلے ٹھیلے ہیں، گاجے باجے ہیں، طرح طرح کی جو خرافات لوگوں نے پیدا کری، یہ جاہلوں کا کام ہے، جی یہ علماء نے نہیں کیا۔ علماء کرام تو اس کو منع کرتے ہیں، جی لیکن جاہل اپنے حساب سے عرس منا رہے ہیں، وہ عرس نہیں ہے، جی وہ بلکہ ان مزارات میں جو آرام فرما بزرگ ہیں جی وہ سب بھی ان چیزوں سے بیزار ہیں، جی اس لیے کہ کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا جب تک متقی پرہیزگار نہ ہو۔ جی ایمان اور تقوی ہی تو ولایت ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے کسی باطل فرقے میں سنیوں کے سوا، اہل سنت کے سوا کسی باطل فرقے میں کوئی ولی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، جی کیونکہ وہاں ایمان نہیں ہے، اور جہاں ایمان نہ ہو وہاں ولایت جا ہی نہیں سکتی۔ جی اور الحمدللہ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اہل سنت کے آج تک اس فرقے میں ہزاروں لاکھوں ولی پیدا ہوئے اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ کچھ لوگ جی زبردستی ولایت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ساری انگلیوں میں انگوٹھی پہنے رہتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، جی بلکہ بعض تو جاہل پیر نمازوں سے روکتے ہیں، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں اب تم ہمارے ہو گئے تو اب تمہیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ جی
تو یہ بھی بات وہ صحیح کہتے ہیں، ہم تمہیں لے جائیں گے. حضور سیدنا امام طائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا، حضور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے اور اتنی پابندی کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں لے جائیں گے. جی تو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں، جی جہاں وہ خود جائیں گے وہیں لے جائیں گے. وہیں لے کر جائیں گے. انہیں جہنم میں جانا ہے، جہنم میں لے جائیں گے. جی تو ایسے بھی آج کل پیر ڈھونگی ہیں. جی اور ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جاہلوں میں ان جاہل پیروں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ عالم ولی نہیں ہو سکتا. اللہ. جی صحیح کہا. اب ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کہ جاہل ولی ہوگا؟ جی جاہل کو جب استنجے کی تمیز نہیں، طہارت کی تمیز نہیں، نماز کی تمیز نہیں، الحمد و شریف یاد نہیں، سورہ فاتحہ یا کوئی صورت اس کو یاد نہیں، تلفظ صحیح نہیں، مسائل جانتا نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، وہ جاہل کیسے ولی ہو جائے گا؟ جی ارے علم ضروری ہے، تقوی کے لیے علم ضروری ہے، اور سارے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کے لیے علم دین ضروری ہے. بے شک. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. بے شک. اچھا، آج ایک چیز کی طرف توجہ میں دلاؤں جی کہ ہمارے علماء بتانے میں بڑی غفلت کرتے ہیں لوگوں کو. جی اگر گناہ دیکھ رہے ہیں تو ٹوکنے میں بڑی غفلت کرتے ہیں، مداہنت برتتے ہیں، جی کہیں ناراض نہ ہو جائیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نہ بتانے میں خدا اور رسول ناراض ہیں، جی تو اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب کوئی عالم دین، جب بدعتیں یا فتنے ظاہر ہوں تو اس وقت کوئی عالم دین اگر اپنا علم ظاہر نہ کرے، یعنی ان بدعتوں کو اور ان فتنوں کو نہ روکے، جی ان کے خلاف جہاد نہ کرے، ان کو نہ روکے، تو اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو علماء کو چاہیے کہ جب وہ کسی کام کو دیکھیں کہ یہ خلاف شریعت ہے جی تو کوئی کیوں نہ ہو اس کو بتائیں، بے شک. البتہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے بتائیں، لیکن بتائیں ضرور. کہ حدیث پاک میں آیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے خود روکے، بے شک. اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تب دل سے برا جانے. اور یہ دل سے برا جاننا آخری درجہ ہے ایمان کا. سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہی ہے کہ آدمی دل میں تو ناراضی رکھے لیکن زبان سے نہ روک پائے. تو یہ حکم عام ہے، بے شک. یہ سب کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی، کہ برائی کو، جس کو وہ برائی جانتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں یہ ناجائز کام ہے اور کوئی کر رہا ہے، تو اسے منع کرنا سب پر لازم ہے. بے شک. اس پر توجہ علماء کو خاص طور پہ دینی ضروری ہے اور عوام کو بھی دینی ضروری ہے. نوجوان نسل کے جو علماء نکل رہے ہیں وہ اگر میدان مناظرہ میں آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مفید مشورہ جو آپ دینا چاہیں؟ میدان مناظرہ یہ بڑا اہم میدان ہے. جی بے شک. اس میں جی اترنے کے لیے سب سے پہلے تو علوم و فنون پر حتی الامکان قدرت چاہیے. جی قواعد شریعہ اور قواعد نحویہ اور صرفیہ جی سب معلوم ہونا چاہیے. بے شک. علم عقائد پر دسترس ہونی چاہیے. جی جو فریقین کے مابین عقائد ہیں ان کی جانکاری اچھی طرح سے ہونی چاہیے. جی
اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، جی اپنی کتابوں پر بھی نظر ہو اور غیروں کی کتابوں پر بھی نظر ہو، جی تبھی آدمی مناظرہ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ پھر اس یہ وہ طلیق اللسان ہو، جی زبان پہ قابو ہو، بے شک۔ زبان پہ قدرت رکھتا ہو، اور مد مقابل کی بات کو اچھی طرح سمجھ کر اس کا معقول جواب دے اور پھر اس پر الزام قائم کرے۔ بے شک۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم کو مضبوط علم رکھنا چاہیے اور مضبوط عمل رکھنا چاہیے، بے شک۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جی اور پھر اس کی جو ہماری اور باطل فرقوں کے درمیان مختلف کتابیں ہیں رد کی، ان کتابوں کا مطالعہ خوب اچھی طرح سے کرنا چاہیے اور ان کو ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ ہر کس و ناکس مناظرہ نہیں کر سکتا۔ جی بے شک۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں اس پر پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے، جی تو ہم نے ایک اقدام کیا تھا، یہ جو کووڈ آیا تھا نا، جی کوئی اس سے پہلے والے سال میں، جی تو ہم نے شعبہ مناظرہ قائم کیا الجامعۃ القادریہ میں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے 10 طلباء کو رکھا، جی ان پر 50,000 روپے مہینہ بھی خرچ آیا، اللہ۔ تو ہم نے 1 سال وہ مناظرے کا شعبہ رکھا۔ جی لیکن اس کے بعد میں جب وہ وبا پھیلی تو مدارس کی حالت عموماً خراب ہوئی جی اور ہمارے مدرسے کی بھی حالت بہت خراب ہوئی، آمدنی کے ذرائع مسدود ہو گئے، جی تو ہم نے اس شعبے کو ابھی موقوف رکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم یہ خرچ برداشت کر سکیں، لیکن ارادہ ہے اگر اللہ نے کرم فرما دیا اور احباب کی توجہ ہوئی اس طرف جی تو ہم اس شعبے کو بھی زندہ کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ ایک علی گڑھ کے ہیں طارق صاحب، جی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت پورے ہندوستان میں آپ ہی کے ادارے میں شعبہ قائم ہوا تھا، اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے ان کو بتائی جی ایسی سی بات ہے، تو انہوں نے امید دلائی ہے کہ میں اپنے احباب سے مشورہ کروں گا اور اس شعبے کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے، اسے جاری کرنا بہت ضروری بہت ہے۔ ضروری۔ جی تو اب کیا کروں میں، نہ میں کہیں جا سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں، اب تو پوزیشن ایسی ہے کہ پروگراموں کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، تو بہت ہی ضروری پروگراموں کے لیے جانا پڑتا ہے، جی تو اب خود تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ میں نے یہ کوشش کی کہ پچھلے سال سے اب تک جی جو میری پروگراموں کی یا مریدین جو نذرانے دیتے ہیں ان سب کو میں نے الجامعۃ القادریہ ہی میں خرچ کر دیا، ماشاء اللہ۔ بہت پورے سال کی 2 سال کی جو رقم تھی میں نے سب اسی میں دیتا رہا، کام بڑھاتا رہا، لیکن اب میں کتنا کر سکتا ہوں؟ اگر شعبہ مناظرہ کی طرف بھی لوگ توجہ دیں تو کتابوں کی بھی ضرورت ہے بے شک۔ اور طلباء کے خرچ کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ان کو ہم وظیفہ بھی 3,000 روپے مہینہ دیتے تھے اور پھر قیام طعام کا انتظام ان کے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا احباب کی توجہ ہوگی تو شعبے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ ضرور۔ تقریر، تدریس، تحریر ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، تو دور حاضر پہ ان میں کن پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ضروری تو تینوں چیزیں ہیں، جی لیکن ان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تدریس و تحریر کی، تحریر۔ جی اور باصلاحیت مدرس پیدا کیے جائیں، باصلاحیت عالم اور مفتی پیدا کیے جائیں، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ان کو تحریر بھی سکھائی جائے طلباء کو، جی تاکہ وہ مضمون نگاری میں اچھا کردار ادا کر سکیں، پھر تصنیفی میدان میں وہ آگے آئیں۔ سب سے زیادہ ضرورت انہی چیزوں کی ہے۔ تقریر کا معاملہ یہ ہے کہ آج اسٹیجوں پر ایسے ایسے مقررین تقریریں کر رہے ہیں جی کہ جو اپنے پیٹ سے بنا بنا کے چیزیں بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ جی جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس پبلک، جس میں جاہل پبلک اچھل جائے اور ان کو اچھی لگے، تو وہ اس طرح کی پبلک بھی چاہتی ہے کہ ایسی تقریریں میں نے سننے کو کہ جن سے بس کان
کان کو لذت حاصل ہو. جو لوگ اسٹیجوں پہ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے یہ جی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے، اللہ اس پر نظر رکھیں. جی تو اسٹیج پر جو چیزیں بھی بیان کی جائے جی وہ یقینی اور حتمی ہونی چاہیے. بے شک. مقررین کے لیے میرا مشورہ یہ ہے جی کہ یہ حضرات قرآن عظیم کی تلاوت کریں، بے شک. کنز الایمان، خزائن العرفان یا کسی اور تفسیر کو، کسی سنی عالم کی تفسیر کو مطالعے میں رکھیں، جی اور حدیثوں کا مطالعہ کریں، حدیثیں زبانی یاد کریں، آیات جو ضرورت کے لائق بیان کرنے کے لیے ہو ان کو یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ تقریر میں قرآن اور حدیث پیش کیا جائے، بے شک. یا اپنے کسی مقتدر عالم کا کوئی قول بے شک. یا کوئی مستند واقعہ بے شک. بیان کیا جائے. لطیفے بازی، قصہ گوئی اور من گھڑت چیزیں بیان کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو تقریروں کے اندر ایسے ایسے انجانے میں کفریات پک جاتے ہیں کہ جس سے خود کا بھی ایمان جاتا ہے اور پبلک کا بھی چلا جاتا ہے اگر واہ واہ کہہ دے. جی تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ مانیں گے تو نہیں، جی لیکن مشورہ مان لے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہی بولے کہ جو یقینی چیز ہو، جو انہوں نے پڑھا ہو اور ہمارے اکابر نے جو لکھا ہو. بے شک. دور حاضر میں جیسے آپ نے دینی تعلیم کی باتیں کی ہے، تو دور حاضر میں ہمارے علماء کو عصری تعلیم پر کتنے توجہ کی ضرورت ہے؟ آج عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے تاکہ حالات حاضرہ پہ وہ نظر بھی رکھیں اور ضرورت کے وقت وہ کام آئے. بے شک. حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند جیسی عظیم شخصیات جن سے آپ کو بہت فیض ملا، تو کچھ آپ اس کا ذکر کرنا چاہیں کہ ان حضرات سے کتنا فیض آپ کو ملا؟ دیکھیے، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فیض میرے ساتھ بہت رہا بے شک. اور آج بھی ہے. حضور تاج الشریعہ سے ملاقاتیں جو ہوتی تھیں میری جلسوں میں جی عموماً، تو ان میں جو دینی علمی گفتگو ہوتی تھی جی تو تاج الشریعہ بہت کرم فرماتے تھے، بڑا اعتماد تھا ان کو مجھ پر، ماشاء تو مشورہ بھی ہوتا تھا. اللہ. جی یہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں گزری ہے، جی اس طرح کی باتیں بھی حضرت جی. فرماتے تھے. تو بہت کچھ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اور کبھی کبھی لمبے لمبے سفر ساتھ میں ہوتے تھے، تو علمی گفتگو جی کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ سفر ہوتا تھا، ماشاء تو استفادہ ہوتا تھا حضرت سے بھی، ماشاء. لیکن کوئی مستقل طور پر جی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ نشست ہوتی ہو. جی. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، علماء شعراء پیران اعظام اور علماء اکرام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل بے رہروی کی طرف جا رہی ہے، علماء شعراء پیران اعظام کے حالات زندگی کو دیکھ کر سمجھ کر وہ اس طرف آنے کی کوشش کرے، دین کی طرف. تو آپ اس میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں کہ؟ یہ آپ کا اقدام بہت اچھا ہے اور دور حاضر کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بزرگوں کے حالات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے اور لوگ فائدہ حاصل کریں. بے شک. تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے حالات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی کامیاب کوشش ہے آپ کی، اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے اور ان کی راہ کو اپنانا چاہیے. ایک مجھے یاد آئی، جی نصیحت کے قابل تو میں نہیں ہوں لیکن ہے اس دور میں ضرورت. ضرورت ہے. جی
آج سب سے بڑی کمی اس بات کی ہے جی کہ لوگ اپنے بڑوں کا ادب بھول گئے، بے شک اور جس کو چار باتیں بولنا اسٹیج پہ آ گیا یا نعت خوانی آ گئی، وہ اپنے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا جی اور بڑی بے ادبی اور گستاخی کی زندگی گزارتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت تو چاہے کوئی اسے کچھ نہ کہے، لیکن اس کے ہٹتے ہی لوگ تبصرے اس کے خلاف بھی کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بڑوں کا نہیں ہوا تو وہ آدمی عزیز نہیں ہے، وہ آدمی ذلیل ہے۔ بے شک اپنے بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا اس سے بھی عزت حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھا کے سیدھے کر کے رکھتے تھے، اور یہ کہاوت بھی ہم نے سنی تھی کہ ہم نے فلاں کے جوتے سیدھے کیے ہیں، ہم نے بڑوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ وہ کہاوت بن کے رہ گئی، جی اور آج تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑے میرے جوتے سیدھے کر دیں، اس فکر میں رہتا ہے۔ جی تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء دین کا ادب کریں، بے شک تعظیم کریں، تو ادب سے عزت ملتی ہے آدمی کو، بے شک ادب سے وقار نصیب ہوتا ہے، اور لوگ جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ آدمی اپنے بڑوں کا بہت بڑا با ادب ہے۔ بے شک با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ کہاوت ہے۔ جی حضور، ایک سوال، آخری سوال ہے، اس کا مختصر آپ جواب دے دیں کہ آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں زیادہ تر جو سوشل میڈیا پر وائرل مقررین ہیں ان کو بلانا چاہیے یا درسگاہی عالم کو بلانا چاہیے؟ دیکھیے، عالم کو بلانا چاہیے، جی جیسا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی وہ عالم درسگاہی ہو یا غیر درسگاہی ہو، عالم کو بلانا چاہیے، اور درسگاہی کو بلائے تو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ طلباء کا ناغہ نہ ہو، جو جی مدرس جائیں تقریر کرنے جی وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ طلباء کا نقصان نہ ہو۔ بے شک لیکن بہرحال درسگاہی عالم ہوتا ہے، جی بے شک ذی علم ہوتا ہے، جبھی درسگاہ میں پڑھاتا ہے، بے شک لیکن عالم ہونا چاہیے جسے بلایا جائے ذی علم۔ عالم کا مطلب ذی علم، جی بے شک العالم ما قام به العلم، عالم وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں علم ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ جی اور ایسا نہ ہو کہ عالم نام کا ہے لیکن علم سے دور ہے۔ اور ایک بات اور ہے، حضرت حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، العالم هو العامل، عالم در حقیقت وہی ہے جو باعمل ہے۔ بے شک اگر باعمل نہیں ہے تو علم کا پہاڑ بھی ہو تو وہ بیکار ہے۔ بیکار۔ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پہ عمل کرے۔ بے شک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو حضور کا تو سارا علم ہی نفع بخش تھا، تو حضور نے جو پناہ مانگی وہ دراصل اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ تم ایسے علم سے پناہ مانگا کرو۔ اب اس حدیث پہ میں نے غور کیا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ علم جس سے فائدہ نہ ہو، جی جب اس سے نہ پناہ مانگی اور پناہ مانگنے کی تعلیم دی سرکار نے، تو جو علم نقصان دہ ہو جی اس سے کس قدر پناہ مانگی گی۔ جی تو نقصان دہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ نقصان دہ وہ بھی بن جاتا ہے علم کہ جس میں غرور پیدا ہو جائے، بے شک تکبر پیدا ہو جائے، ہم چومن دیگر نیست کی خو پیدا ہو جائے۔ جی اور وہ علم نفع بخش ہوتا ہے جو دراصل سب سے زیادہ اپنے لیے فائدہ مند ہو، بے شک اور جو علم آدمی کا اپنے لیے فائدہ مند نہ ہو وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ جس علم نے اس کو خود نفع نہیں دیا وہ دوسروں کو بھی نفع نہیں دے سکتا۔ بے شک حضور، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ انٹرویو مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی جوکھن پوری صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً حضرت نے جو کام کیے ہیں
وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کام کیے ہیں. حالات زندگی پر بات ہوئی ہے اور حضرت نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ ساری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح سے جو ہے اپنے زندگی میں عمل کرنے کی اسے کوشش کریں اور عالموں کے درمیان زیادہ رہنے کی کوشش کریں. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ.